كريم وسلطان قديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وأبوي محمد وآل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. All praise and thanks due to Allah Ta'ala, who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessing, salutation, salatu salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his noble family and companion. Today my topic is Islam is the religion of mercy. I decided a verse from Surah Al-Zumar. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Qul means say. First of all, this qul for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ibadi al-lazina, O my servants, ibad means servants, who have transgressed against their souls, La taqnatu min rahmatillah, despair not of the mercy of Allah. In this verse, the use of say, kul. First of all, this kul was for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. After Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this say for companions. Then next generation, next generation, next generation. This time, this say is for you. Kul means remind each other. Allah is merciful, not simple merciful, the merciful. 112 noble verses, which all refer to Allah being the most merciful. Notice that Allah in the noble Quran is the most merciful and not just merciful. This should be crystal clear proof that Allah Almighty's mercy is far beyond us and our understanding. Hadith al-Mubarakah mentioned, narrated on the authority of Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu. Abu Hurairah radiyallahu anhu narrated Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Allah created 100 parts of mercy, and He distributed one amongst His creation in human beings, animals, birds, all parts, only one part. And 99, kept 99 with Himself. You can see that when love is translated into action, it is mercy, and His mercy is unconditional. You receive Allah's mercy whether you are mushrik or mu'min. Allah Ta'ala is giving you water. Allah Ta'ala is providing you oxygen. Doesn't matter you are a pagan or mu'min. Allah Ta'ala is giving you food. Doesn't matter you are pagan, mushrik or mu'min. Allah Ta'ala is giving you sunlight. Allah Ta'ala is giving you rain. Allah Ta'ala is giving you charter. Allah Ta'ala gave you life. Doesn't matter you are a mushrik or mu'min. Because Allah Ta'ala is a Rabbul Alamin.
Allah Ta'ala said in Quran Majid, the first surah, the starting of the beginning of the Quran Majid, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah Ta'ala. Rabbil Alameen, who is a Rabb for Alam, not one word, Alameen, minimum 18,000 words. Alameen, he is not Rabb only for Mu'min. He is not Rabb only for Christian. He is not Rabb only for Jew. He is Rabbul Alameen. He is a Rabb for all human beings. He never said, I am a Rabb only for women. Mercy is an attribute of Allah. He is the compassionate, the merciful. And He is kind with His creatures. Allah is sender. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is messenger. And Quran is a message. Allah Ta'ala is a sender. He introduced Himself as a Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. He is a sender, He is a Rahim. Inna Rabbakum la-Ra'ufur Rahim. Your Lord is a Rahim, your Lord is a Ra'uf. And Allah Ta'ala and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His messenger. And His messenger is وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. His messenger is rahmat, mercy for all Alameen. Not only for Mu'min, not only for Muslimin, for all Alameen. And His message is the Quran. And about Quran, Allah said in Quran Majid, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. The Quran is also His mercy. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Surah Anbiya was number 107. And we have not sent you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as mercy to the words. Word Rahmat means mercy. Mentioned 114 times in Quran Majid. Rahmat, word Rahmat, 114 times. And word Alameen 73 times in Quran Majid. But Rahmatul Alameen mentioned only one time in Quran Majid and used only for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Ta'ala is telling us, this messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is Ra'uf and Rahim for the believers. And next verse Allah Ta'ala said, Inna Rabbakum la-Ra'ufur Rahim. I am your Lord, I am also Rahim and Ra'uf. Stop here. He is Ra'uf. Allah Ta'ala is Ra'uf. Allah Ta'ala is Rahim. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also Ra'uf and Rahim. Ra'uf and Rahim. Ra'uf, kind, Rahim, merciful. Allah Ta'ala mentioned in Quran Majid word Rahim 95 times. 94 times for Himself and one time for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All receive equal treatment in this life. When we look at the universe, we see the signs of Rahmah, mercy. Look at the Father figure. Father's mercy, you can see the hidden mercy. Look at the Father. He does hard job, 12 hours, 16 hours, continuously, just for children. He does not wear new clothes, but buy for you new one. He eats less, but gives you more. Look at the mother figure. You see the mercy. When you are a child, when you have fever, she wished she had fever instead of sun. All these are aspects of mercies, even in the other things. The creations, the sun, we get sunlight, sunshine, temperature. Quran mentions about sun. Sirajam Bahaja. Siraj means light. Bahaja means gives heat. But if sun gets close to us 1 mile, we all burn. If the sun goes back 1 mile away, us, we will freeze to death. The moon, look at the moon, is a sign of mercy. But if the moon gets close a little bit, the tides and waves of the oceans will change and destroy the whole world. The sun is a mercy of Allah. The moon is a mercy of Allah. The water is a mercy of Allah. The air is a mercy of Allah. The sun is a mercy. If you are on the land and if you are alive, after
sun is not mercy. The moon is mercy. But when you are on the land and you are alive, sun, moon, water are not a great mercy. The great favor of Allah is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You need him in this life, and after that too. You cannot cross the Pul Sirat without his help. You need him on the Hawz Kawthar. You cannot enter the paradise without the intercession of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah is merciful. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is merciful. Islam came with mercy for all creation. Through the beauty of the Islamic legislation, which establishes justice, fairness, and advocates the ground for security and stability in communities. The revival of the 15th century, Dr. Shaykh al-Islam, Dr. Tahir Qadi said in his lecture, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allah is not only for Jew, Allah is not only for Mu'mineen, Allah is not only for the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala introduced himself, Rabbul Alameen. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala sent him as a rahmatul lil alameen. And Allah is not only for you. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is not only for you. Please don't make narrow. Allah Ta'ala sabka hai. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabke hain. Allah Ta'ala ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se ye kaha, انی اے نبی اعلان کرو ان سے کہو کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. تو ہمارا نبی سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے ہی نہیں، اس کی رحمت صرف ہمارے لیے نہیں. ہمارے نبی کے آنے سے آج جتنے بھی دعوے ہیں پوری دنیا کے اندر، اینیمل رائٹس جو ہیں، رائٹس یہ ابھی بنے ہیں. میرے نبی نے تب سے رائٹس دیے ہیں جب کوئی یہ لفظ جانتے ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے، تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ جیسا جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بکری اٹھائی اور اس کو زمین پہ پھینکا، پھینکنے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرنا شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے پاس کے، کہنے لگے تم اس کو مارنے سے پہلے ہی مار رہے ہو. جب تم نے چھری ذبح کرنی ہو تو چھری کو پہلے ذبح کرو، جانور کو بعد میں لٹاؤ، اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا مت کرو. یہ اینیمل رائٹس اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اینیمل رائٹس کہیں نہیں ہیں، ایون یہاں بھی نہیں ہیں. گائے کو کھڑا کر کے اس کے دماغ میں گولی ماری جاتی ہے، یہ رائٹس نہیں ہیں، اس کو تکلیف دی جا رہی ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز کس کے لیے رائٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. یہ بات یاد رکھیے گا. رائٹ یہ نہیں ہے کہ اگلے کو آزادی دے دو، یہ رائٹ یہ نہیں ہے جو تم سوچتے ہو رائٹ ہے. اب اگر گائے کو کھڑے کر کے پہلے تم گولی مار رہے ہو، یہ رائٹ نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اس کو تکلیف نہیں دے رہے. نہیں، تمہیں یہی نہیں پتا چلا کہ جانور کو کھڑے کر کے گولی مارنا اس کی ایک شکل زمانہ جاہلیت میں کہتے تھی. وہ کیا تھی؟ آپ پچھلی ہسٹری پڑھیے عرب کی. جانور کھڑا ہے اور 5-6 لڑکے کھڑے ہیں اور یہاں سے تیر اندازی کر رہے ہیں، کھینچ کے تیر مار رہے ہیں اس کی ٹانگ میں. اور آپ سن کر حیران ہوں گے، مہمان آ گیا، کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا. جانور کھڑا ہے، ٹانگ کاٹ دی، تو وہ بیچارہ اسی طرح تڑپ رہا ہے. تو اب جب آپ کھڑے کھڑے اس کو گولی ماریں گے تو پہلے یہ تو سوچ لو کہ رائٹ ہے کہ نہیں ہے. تو رائٹ کی ڈیفینیشن آنا بھی پہلے ضروری ہے. اب دیکھیے ہم نے عورتوں کو بہت سے رائٹس دے دیے، دنیا دعویٰ کرتی ہے اور خوشی سے بول کے کرتے دیکھو ہم نے عورتوں کو رائٹ دیے ہیں. پہلے یہ تو سوچو جو دیا ہے وہ رائٹ ہے کیا ہے. یہ ہی نہیں پتا کہ جو دیا ہے وہ رائٹ ہے کہ کیا ہے. اور جس نے دیا ہے اس کو بھی نہیں پتا میں نے رائٹ لیا کہ رانگ لیا. تو رانگ کو رائٹ نے لیا. تو رائٹ کی ڈیفینیشن بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں یہ تو اسی طرح ہے جیسے بچہ کہے کہ 3 سال کا بچہ میرے ہاتھ میں آگ دے دو. ہم سارے بچوں کو آگ دے دیں اور کہیں دیکھا بچوں کو رائٹس دے دیے؟ نہیں، رائٹ نہیں دیے، بیڑا غرق کر دیا. تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو دے رہے ہو وہ رائٹ ہے کہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو جب دیکھنے سے بھی آپ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، وہ بولتے تھے تو زبان اڑ جاتی تھی. یہ زبان کیوں اڑتی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے آگ اٹھا کے منہ میں رکھ لی تھی تو زبان جب نہیں تھی. فرعون نے یہ کہا تھا یہ بچہ وہی ہے جو مجھے مارے گا. تو آسیہ نے کہا
چھوٹا سا بچہ آپ کو کیوں مارے گا؟ لیکن تھا وہ بادشاہ اتنی بات جانتا تھا کہ نبی میں اور عام بچے میں فرق ہوتا ہے. کیا لگا میں اس کے سامنے سونا رکھتا ہوں اور آگ رکھتا ہوں. اگر اس نے سونے کو پکڑا تو نبی, اگر اس نے آگ کو پکڑ لیا تو نارمل بچہ. کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تیز چیز کی طرف بھاگتا ہے, تو یہ آگ کو پکڑ لے گا تو نارمل بچہ, سونے کو پکڑے گا تو خاص بچہ. نبی ہوگا یہ. اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب موسیٰ نبی ہے, وہ تو ایسا نبی ہے کہ اس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اس عورت کا دودھ پینا ہے کہ نہیں پتا. وہ ہر وہ تو اسے معلوم ہے. تو جس کو یہ پتا ہے کہ یہ عورت کا کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ آگے کے سونا ہے. موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف بڑھنے لگے. رب نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ موسیٰ سے کو نبوت نہیں دکھانی, آگ پکڑ, سونا پکڑے گا یہ مار دے گا, ابھی تو تجھ سے بڑے کام لینے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یوں بیچ میں جا کے ٹرن لیا, آگ پکڑ کے منہ پہ رکھ لی. تو بچہ کیا کرتا ہے, آگ پکڑ لیتا ہے. تو آپ کو مجھے رائٹس دینے لگ جاؤ کہ بچہ آگ مانگ رہا ہے, ہم اس کو رائٹس دیتے ہیں. نہیں, پہلے یہ دیکھو دے کیا رہے ہو. رائٹس اگر آ کر کسی نے دیے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا. بچوں سے یہاں بڑا پیار ہوتا ہے, امریکہ میں بچوں سے بہت پیار کیا جاتا ہے. کتنے رائٹس ہیں بچوں کے, لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم one day he was hugging and kissing his grandsons, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He saw and said, Ya Rasulullah, Allah Ta'ala gave to me 10 children, but I never kissed them. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what can I do for you? If Allah Ta'ala removed the mercy from your heart, what can I do for you? اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے محبت نکال دی ہے تو میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے 10 بچے ہیں اور اگر تم نے کبھی نہیں چوما, مجھے خدا تعالیٰ نے حسن و حسین دیے ہیں, میں ان کو بار بار چومتا رہتا ہوں. تو رائٹ یہ ہے, ان کا خیال رکھا جائے, ان سے پیار کیا جائے. رائٹس یہ نہیں ہے کہ بچے کو بھیج دیا جائے, جاؤ ہاں بیٹے رات کو 3 بجے سے پہلے آ جانا. یہ کیا ہے رائٹس ہیں؟ اس کو بولو مغرب سے پہلے گھر میں پہنچ, کہ رات کو 3 بجے سے پہلے آنا بیٹے, رات 3 بجے کے بعد نہ جانا, پھر پوری رات ہو جاتی ہے, اچھا نہیں لگتا. تو رائٹس دیکھنا یہ ہے کہ رائٹس ہے کیا. اللہ تعالیٰ سب کو سب چیزیں دے رہا ہے. پورے امریکہ پہ سورج چمکتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ عیسائیوں پہ سورج نہ چمکے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ چاند عیسائیوں پہ نہ چمکے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہوا عیسائیوں کو نہ ملے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ پانی جو ہے وہ نان بلیورز کو نہ ملے. رب کہتا ہے سب کو ملے, کیونکہ میں رب ایک کا نہیں ہوں, میں رب سب کا ہوں. وہ سب کو دے گا. تم مانو گے نا مانو, وہ سب کو بچے دے رہا ہے, سب کی اولاد پیدا ہو رہی ہے, وہ سب کا رب ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا تو سب کے لیے رحمت بنا کر دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت. اس لیے آپ کا میسج جو ہے وہ سب کو پہنچانا چاہیے. اب اس کا کیا طریقہ ہے یہ ہم سب لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے ولی ہیں, اور اگر نہ سمجھ آئے, بندہ بہت بزی ہے, تو کسی ولی کو پکڑ لیجیے. ولی ہونا چاہیے. یہ جو شریعت کا پابند نہیں ہوتا وہ ولی نہیں ہوتا. اس لیے یہ ذہن میں بٹھا لو. آج تمہیں جتنے کوئی کرتب دکھائے, ایون کہ تمہاری چھپی ہوئی چیزیں دکھا دے, اسے چھوڑیے, ہوا میں اڑنے لگ جائے. اس سے بڑا بڑھیا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا میں اڑنے لگ جائے. ولی مت مانا. اور آج ایک بات دماغ میں بٹھا لو, ولیوں کے اندر کرامت دکھانے والا ولی اچھا سمجھے ہی نہیں جاتا. یا جملہ دماغ کے اندر بٹھاؤ, ولیوں کی صف میں اس کو ابتدائی بچہ سمجھا جاتا ہے جو اپنی کرامت جو ہے وہ ویسے دکھانے لگ جاتا ہے. تو اس لیے مت دیکھو کسی آدمی کو تمہیں کوئی کرامت دکھا رہا, تمہارے دل کی بات کو جان رہا, یہ سکھ بتا دیتا, ہندو بتا دیتے ہیں, تو دھوکے میں مت آیا کرو. ہاں اس وقت حیران ہو جاؤ کہ جب کبھی کوئی آدمی تہجد مسلسل پڑھ رہا ہے, تب حیران ہو جاؤ جب وہ 5 وقت کی نمازیں مسلسل پڑھ رہا ہے, تب حیران ہو جاؤ جب وہ کسی سے آج کتنے عرصہ گزر کے ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے سے نہیں دیکھا, پھر اس کے دیوانے بن جاؤ. یہ نہ کرو ہوا میں اڑا, پانی کے اوپر چلنے لگ گیا. نہیں, یہ چیزیں بالکل. اس لیے آپ جب کبھی اولیاء کرام کو پڑھیں گے تو آپ جان جائیں گے اولیاء کرام تو سختی سے منع کرتے. اگر وہ کرامت صرف اس لیے دکھا رہا کہ لوگ میرے دیوانے بن جائیں, ہاں بعض بار کرامت ضروری ہو جاتی. جیسے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے کرامت دکھائی انڈیا میں, وہ ضروری ہو کیونکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے دکھا رہے تھے. تو معجزے کا اظہار ضروری ہو جاتا, کرامت کا اظہار ضروری ہو جاتا جب اسلام کی تبلیغ کرنا ہوتی. اور عام لوگوں کے لیے تو یہ چیزیں, اور یہ کرام بھی اچھا نہیں تھی. اس لیے آپ یہ دیکھا کرو
کہ وہ آدمی شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری نہیں کر رہا، جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کر رہا، اس کے پاس یہ چیزیں کیا؟ شیطان اپنے فالوورز کو بہت ساری چیزیں دے دیتا. یہ تو یہ دماغ کے اندر یہ ذہن رکھ. اکثر یہ دیکھیں میں روز جب پڑھتا ہوں نیٹ کے اوپر، اخباروں کے اوپر، ان چیزوں پہ وہ ایک ایسے بندے کو لا کے دکھا دیتے ہیں جس بندے کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، شریعت کا وہ پابند نہیں، اور اس کو تھوپ دیتے ہیں کہ یہ ہے صوفی، یہ ہوتا ہے تصوف، جبکہ اس کا ہمارا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. تو کوئی آدمی آپ کو ہو تو دیکھو بھائی ہم نے جو قرآن مجید میں پڑھا، ہم نے جو شریعت میں پڑھا، ہم نے صرف یہ پڑھا ہے کہ جو شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ ولی کامل ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح کیا. تو آپ چلیے، آپ کو سب مثالیں نظر آئیں گی. لاہور چلے جائیے، دادا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ، سارے آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں. خواجہ صاحب کے در پہ چلے جائیے، سکھ بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں. آپ خواجہ صاحب کہہ دیں، اعلان کر دیں بھائی دیکھو کوئی مسلمانوں کے علاوہ ہمارے دربار پہ مت آئے، کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی ہمارے قریب مت آئے، بس مسلمان ہی یہاں آئے، ہم انہیں کو قرآن سنائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد اور کوئی بندہ داخل ہونا نہیں چاہیے. تو مجھے بتاؤ یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی ایک بابا کو ہندوستان کے مسلمان بھی بابا کی بڑی عزت کرتے، وہ بابا مسلمان تھے. اب مجھے غرض نہیں ہے لیکن ان کی تصویروں کو رکھ کے پوجنا یہ کچھ مجھے عجیب سا لگتا ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. لیکن ان بابا کی ایک خاصیت تھی، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، مسلمان آ جائے، سب آ جائے، سب کے لیے ان کا گھر کھلا رہتا تھا، جملے محبت کے سب کے لیے یکساں. مسلمان بھی لوگ ہوئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ اپنے دائرے کو وسیع کریں. تو جب دائرے کو وسیع کریں گے تو پھر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ جب نینے آئے تو راجا نے بندہ بھیجا کہ اس کے قریب بیٹھ جاؤ اور اس انداز سے وار کرنا کہ چاقو جو ہے وہ ان کی ریبز میں پسلیوں کے اندر جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیرے ہی راجا کے سامنے لگا دیا. اب مندر کے سامنے ہے، وہ بندہ بیٹھ گیا. تو راجا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے دروازے پہ سب آتے ہیں، ہندو آ رہے سے کہا یہ بھی بیٹھا ہوا. یہ آہستہ 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 بالکل قریب آ کے آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے پہلو میں جب بیٹھا، بڑی دیر گزر گئی، کیونکہ رش لگا رہا تھا تو آپ کے یہاں سب آتے ہیں. 1 2 3 4 ٹائم گزرتا گیا ٹائم. اب جب صرف ٹوٹل 2 بندے رہ گئے تو خواجہ صاحب نے کیوں اپنا رخ اس کی طرف موڑا. کہنے لگے بھائی اب بندے تھوڑے رہ گئے، اپنا کام کر لے. اب بندے تھوڑے رہ گئے، اپنا کام کر لے. اتنا اس نے کہنا تھا، چادر اس نے اوپر لی ہوئی تھی، وہ اس طرح اس نے یوں پکڑا ہوتا اور چادر کے اندر سے یوں اس نے خنجر کو گھوم لینا. آپ نے فرمایا بندے کم رہ گئے، اپنا کام کر لے. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، حضور مان گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے. اب آپ کیا دیتے یہ جو چادر والا آ رہا میں نہیں جانتا، میرے اندر نہیں آئے تو مسلمان کم بنتا نہیں. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الحمدللہ رب العالمین، ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن تمام عالمین کے لیے ذکر ہے، رب تمام عالمین کے لیے رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے. لیکن بیچ میں تھوڑا سا جو ہے وہ کبھی کبھی سمجھانا بھی پڑتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہی میسج اور یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محفل کے اندر سب آتے ہیں، اور یہ کرام کی محفل کے اندر سب آتے ہیں. سب آئیں، وہ آئیں، دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تب ان کو جو ہے وہ معلوم ہوگا. یہ ہمارا کریکٹر، ہمارا اخلاق، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں کو متاثر کرے گی. اے پروردگار عالم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور اپنی رحمت سے کچھ مزید ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.